बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। बड़ी अहम डेवलपमेंट हो गई है मुल्क में। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो अता बुनियाद वाला फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया है। और फैसल वाडा कहते हैं कि ये डी चौक में आएंगे तो वो तीसरा मुल्क जो है वो इसका फ़ायदा उठा के कोई कत्लो गारत या खून रेजी हो सकती है। बड़े हालात ख़राब हो जाएंगे, संगीन हो जाएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं जो कि बहुत ही जो है ना वो खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके साथ साथ काजी साहब ने बैरिस्टर अली जफर को इमरान खान का नाम लेने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि बार बार आप इमरान खान का नाम क्यों ले रहे हैं। नाज़रीन, एक और साथ आपको बताते चले कि एक फैसला हुआ था असद मलिक केस में, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी अलहदा अदालत लगा के उन्होंने एक जज साहब जो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस, उनका फैसला कलअदम करार दे दिया था। और दूसरा, इमरान खान ने कहा है कि ये चाहते हैं कि मैं 3 साल के लिए खामोश हूँ। 3 साल तो दूर की बात है, मैं 3 सेकंड भी खामोश नहीं रहूँगा, क्योंकि ये मेरे मुल्क की आवाम का मसला है, मेरे मुल्क के मफाद का मसला है। अब सूरत हाल बहुत एकदम चेंज हो चुकी है। आईनी तरामीम का रास्ता हमवार हो चुका है। अब होने क्या वाला है इमरान खान के साथ, क्योंकि ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि अगर ये आईनी तरामीम हो गई तो फिर PTI और इमरान खान का अल्लाह हाफिज, बहुत बुरी होने वाली है। अब होगा क्या ये जानते हैं द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा आनी। आप इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, किसी तारफ के मफाद नहीं। उसामा साहब, बहुत अहम डेवलपमेंट हो चुकी है इस वक्त तक। अब क्या होने वाला है, ये मंजरनामा क्या बनने वाला है, ये संगीन हालात है इस वक्त। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ग्रॉसरी कर लें, दवाइयाँ शवाइयाँ लेके रख लें। जिनकी कोई आदत है अभी डेली गोली लेना चला गया, वो ना करें, तो हफ्ते 10 दिन की ले लें कम से कम, दवाइयाँ भी और ग्रॉसरी भी। और ये खसूसन कराची, इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर और आपके जो है ना, ये तो इम्पोर्टेंट वो होंगे मरकज। दूसरी बात ये है कि फैसल वाडा साहब तो एक वो क्या कहते हैं, कोई गायबाना जमात के रिप्रेजेंटेटिव हैं। समझ से बाहर है कि वो किस जमात की तरफ से आते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं भाई। और ये तो वो जैसे कहते हैं कि बस अवाम को तो जानवर ही समझा हुआ है कि इनको कुछ पता ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि हमेशा याद रखा करें कि फैसल वाडा साहब मिशन स्टेटमेंट देते हैं, प्लान बताते हैं, खबर नहीं देते, प्लान देते हैं। और रही बात इमरान खान की, वो डेफिनेटली मैंने पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि उन्होंने अपना काम जो करना था वो कर चुके हैं। और उनका जो अब मतलब जो करैक्टर है पाकिस्तानी इस सदी में, वो आपका बुकिश एक्चुअली वो करैक्टर बन चुके हैं। और अब हो सकता है कि वो अब आने वाले पाकिस्तान में तकरीबन 3 दहाइयों तक तो वो बंदे की छाप रहेगी। मतलब मैं हैरान होता हूँ जब मैं निसाब का हिस्सा बनेगा, किताबों में लिखा जाएगा ये। डेफिनेटली देखें, 3 जनरेशन तक तो उसका कब्जा है अगली। अब क्या करेंगे उसका? आप अब उसको जो भी एंड देंगे, वो एंड उसका उसने वैसे ही चुन लिया है। नवाज शरीफ ने हमेशा भागना चुना था, उसने अपनी जैसे कहते हैं ना कि रेजिस्टेंस करके दुनिया से जाना। अब 72 के बाद ये ज्यादा 80 जी लेंगे, 85 कितना जी लेंगे। तो दूसरी बात ये है कि ये कौन सा महातीर मोहम्मद और वो सारे हैं भी, वो जैसे वो शरीफ सी कौम का शरीफ सा लीडर और मासूम से वो, तो वो एनवायरनमेंट भी अच्छे, मलेशिया के हर टाइम बादशाह, फेवरेबल वेदर। यहाँ तो इस्लामाबाद वैसे जिन्नों से भरा हुआ इलाका है। मैं समझता हूँ इसको वैसे ही गलत डिजाइन किया गया है। वो तो अब आया हूँ तो पता चला है कि आधा तो ये हॉन्टेड है, हर तरफ बोर्ड लगे हुए हैं कि इधर ना रात को निकले और इधर ना निकले बनी गल। और ये सारी सराउंडिंग्स, और उधर ही हमारे मेजर फैसले हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के फैसले उस वक्त ठीक नहीं हो सकते जब तक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। उसके बाद जो आपकी इमरान खान की बात थी, देखें वो अपना काम कर चुके हैं, उसको कोई वजीर आजम बनने से अब एनीमोर उसका कोई बल्कि मैं समझता हूँ कि अब काम ही नहीं रहा कि वो वजीर आजम जैसा छोटा ओहदा उसके लिए छोटा है। वजीर आजम का ओहदा अब उसको छोटा है।
اس کو اس سے ابو ہو کے بیٹھنا ہے، اور وہ ایک نیشنل اس پورے خطے کا لیڈر بننے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ اس ٹائم یہ آپ اس پہ بلکہ سروے کروا لیں ڈفرینٹ کنٹریز میں کہ پاکستان کے کس بندے کو جانتے ہو اسلامک ورلڈ میں، تو صرف اس کو ہی جانتے ہوں گے، عمران خان۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی گیم تو بہت چھوٹی بات ہے، اور اس میں اب شاید اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ ڈنڈا لے کے اوپر بیٹھے، زرداری صاحب سے سیکھے، اور آئینی عہدوں پہ اور ان کے اوپر جن کو صحیح رکھنے کے لیے اس نے ہی باندھا ہے، یہی صحیح رکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر فرمایا یہ آئینی معاملات کا، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا عدلیہ سٹینڈ کرے گی، ایک فرد واحد اس کو کیپچر نہیں کر سکے گا، فیصلے دے بھی دیں کامیابی ان کا مقدر نہیں ہے۔ پاکستان میں ماحول وہ بنے گا جو بننے کا خطرہ ہے، جس طرح صورتحال جا رہی ہے، جس اکتوبر سے ہم ڈرا رہے تھے، وہ صورتحال درپیش ہو سکتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آئینی ترامیم اگر ہو بھی جائیں تو یہ کالعدم ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ایک ماضی میں بیرسٹر علی ظفر بھی آج کی سماعت میں جو ہے وہ اس کی مثال دے چکے ہیں کہ اگر باقی ججز علیحدہ عدالت لگا کے اس کو کالعدم قرار دے دیں؟ ڈیفینیٹلی اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2-4 بادام زیادہ کھائے ہیں تو وہ پتلے 8 وہ بھی ججز نے بھی کچھ نہ کچھ تو ریمڈیز، ان کی بیگمات بھی صبح ناشتے میں ان کو بھی دے رہی ہوں گی، تو یہ کوئی اکیلے تو نہیں پیدا ہو گئے کراس رنگ کھانے والے، تو باقی بھی ہیں ان بیچاریوں کی بیگمات بھی پیار کرتی ہوں گی، کوئی لک آفٹر کرتی ہوں گی، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی جب یہ سارا کچھ سوچ رہے ہیں تو پتلی سائڈ کوئی جانور تھوڑی ہے کہ وہ کچھ نہیں سوچے گی، ایک ہیومن وہ ہے ماحول، آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرف لے جایا جا رہا ہے، تو جن کے لیے لے جایا جا رہا ہے یا جو ریزسٹنٹ ہیں وہ کیوں نہیں سوچیں گے؟ تو ڈیفینیٹلی یہ جو علی ظفر صاحب بولے ہیں یہ ایکچولی آپ کو پتہ ہے وکیلوں کو ایسے تھوڑی ہوش آ جاتا ہے، خواب آ جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کو فون مارتے ہیں، پرانے کیس کے ریفرنس مانگتے ہیں بڑے پرانے لوگوں سے کہ یار اگر یہ ہو گیا تو پھر کوئی ہے ایگزامپل، تو ڈیفینیٹلی کسی اس نے دی ہوگی، اور ہو سکتا ہے انہیں ججز نے دیا ہوگا بیٹا تو بھی یہ سنا دیں، پھر اگر یوں کر دینا تو بھی یہ سنا دیں، یہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو اگر انہوں نے کہا تو یہ ہوگا، ایسا ہوگا، اور چیزیں بڑھیں گی، ریزسٹنس بھی بڑھے گی، ٹرموائل بھی ہے۔ میں نے کہا تھا، اچھا آپ یاد کریں ویڈیو کا نکال لیں، یہ پچھلی ڈیٹ اس کے نیچے مینشن، جس دن میں نے کہا تھا بس عدالت کھلنے دیں ڈیلی اسٹیج شو کی طرح، بڑا مزہ آئے گا، آپ لوگوں کی نظریں سارا دن عدالت پہ رہیں گی اور شو دیکھیے گا کیسے چلتے، آپ دیکھ لیں ہر دن کبھی کوئی نہیں آ رہا، کبھی کوئی خط لکھ رہا ہے، کبھی کوئی، وہ پورا اسٹیج شو بنا دیا۔ اسامہ صاحب علی امین بنڈا پور اپنی پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ٹرین اور وہ اپنی مشینری اور بندے لے کے آ رہے ہیں کہ میں نے یہی چوک میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ کوئی تیسرا ملک ان معاملوں کے خون ریزی کر سکتا ہے، لوگ مر سکتے ہیں، معصوم جانوں کا ضیاع ہوگا۔ اس وقت آج 3 اکتوبر ہے، ذائچہ کیا کہہ رہا ہے پاکستان کا، اور آپ کو لگ رہا ہے یہ حالات پھر واقعی یہ اب علی امین گنڈا پور میں شہیدوں میں شامل ہونے والا ہے؟ دیکھیں سارے کے سارے شہیدوں میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ صرف علی امین کو کیوں کر رہے ہیں بیچارے کو؟ ہاں لیکن یہ ہے کہ ان کی وہ اصل بات یہ ورڈ شہادت یوز ہی نہیں کرنا چاہیے، بڑا پاک اور متبرک لفظ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے مشروط ہے، کیونکہ اس میں ہم جان دے کے راہ خدا میں اس کو بتاتے ہیں ساتھ والے کو کہ کوئی خدا ہے جس کو یہ میں جان دے رہا ہوں، جس کی ساری زندگی میں نے اطاعت کی غائبانہ، اب میں اس کو جان بھی دے رہا ہوں، محبت کی انتہا ہو گئی، اب میں اس کو جان بھی پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہوتی ہے شہادت کی فلسفی، کہ ساری زندگی کرتے کرتے اینڈ پہ میں اب اس کو جان بھی اپنی دے رہا ہوں، اتنا دیوانہ ہو گیا ہوں اپنے مالک حقیقی کا، پھر آپ کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا، تو وہ شہادت یہ مرتبہ ہے۔ اب اس کو نا ان ورڈز میں نہ کیا کریں، حرام موت مریں گے سارے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ لوگ، اور شہادت کو ہر جگہ نہ یوز کر لیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو دن ہے گرن لگ گیا نا، گرن لگ گیا حکومت پہ، سرکار پہ، سرکاری ملازمین پہ، میں نے کہا تھا ڈیوٹی مشکل ہو جائے گی، کام ٹف ہو جائیں گے، اور ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ
ہو سکتا ہے کہ مشینری ہی جواب دے دے حکم ماننے سے، اس طرح کی سچویشنز بلڈ ہوں گی. مشینری ہی جواب دے دے گی، جس کو ڈیوٹی پہ بھیجا جائے گا وہ کہے گا نہیں جی مہربانی میں نہیں جا رہا. پولیس والا تو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ سامنے ہی نہ آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، گولی دے کے سائڈ پہ ہو جائیں، کہیں جی ہم ناکہ لگا کے کھڑے ہیں اور پھر ناکہ نہ لگائیں، مل جائیں سب کے سب، پوری قوم ایک ہو جائے، ایسا بھی سین کریٹ ہو سکتا ہے. اس کو اگنور نہ کریں. آپ نیشنلی یونائٹ ہو جائیں، ایک ہی ہو جائیں کوئی. اور یہ جتنا انہوں نے تھریش ہولڈ گرایا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ فارمولا یہ ہے کہ نون لیگ والے بھی پی ٹی آئی میں آ جائیں، سب پی ٹی آئی میں آ جائیں، سب ایک ہو جائیں، اور ڈیفینیٹلی گریں گے وہ سارے. وفاق بھی گرے گا، اگر کے پی کے گرا وفاق بھی گرے گا، اور یہ سب کچھ گرے گا. یہ کوئی ایک تو آپ نا شہید اور موت کی خبریں سنائیں، یہ سارے کے سارے ہی سیاسی شہید ہونے کی، وہ سیاسی حرام موت مرنے کی تیاری میں رہیں، کیونکہ گرن لگ گیا. سورج گرہن ہمیشہ سرکار پہ لگتا ہے، سرکاری ملازم پہ، کیونکہ ریپرزینٹیٹیو ہے وہ سرکاری مشینری کا، سرکار کا. اور مون ہم نے پہلے ہی بتایا تھا عوام کا تھا. عوام آپ نے اچھلتی کودتی دیکھ لی ہے، اب سرکار کی باری ہے. اور جو فیصل واڈا صاحب فرما رہے ہیں وہ انہوں نے آپ کو پلان بتا دیا ہے. تو پھر 4 اکتوبر کا دن جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آرام سے نہیں گزرے گا؟ ہاں بس آپ تو گھر سے نہ نکلیے گا نا. اچھا، ہاں اس دن بس چپ کر کے اپنے کھانے پینے کی چیزیں لے کے، جو جس کو جو پسند ہے، پیٹیاں شیٹیاں یہ وہ ٹی وی کی سکرینوں پہ یس کر کے جو ہے نا بیٹھے. باقی پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ جائیں، ان کو ضرور نہیں رکنا چاہیے. یہ منافقت ختم کریں گے اپنی تو وہ کریں گے. جو پی ٹی آئی کا وہ تو سڑکوں پہ ہونا چاہیے، اس کو تو جانا چاہیے، اپنا پروٹیسٹ جو ہے ریکارڈ کرانا چاہیے. ہاں وہ میرا ہمیشہ کی طرح مشورہ ہے کہ اگر ان کے آرگنائزر اگر ان کے ہاتھ باندھ کے، ان کے منہ پہ ٹیپیں لگا کے، ان کو چلو وہ شیل ویل مار رہے ہیں تو ان کو کوئی وہ دے دیں آکسیجن ماسک، اور ساتھ ہی ان کے ہاتھ باندھ دیں، ویڈیوز بنائیں کہ میں فلاں بن فلاں کو یہ کلیمپ کیا جا رہا ہے، میں احتجاج میں جا رہا ہوں. اس طرح کا اگر کوئی احتجاج فارم کر لیتے نا تو یہ تھا صحیح انقلابی. کیونکہ دیکھیں آپ فورسز کیا کر سکتی اس بندے کا جس کے ہاتھ بھی بندے ہو، منہ بھی بندے ہو، اور وہ چلتا آ رہا ہو. کمال فیل تھی، اور اس سے کوئی جان و نقصان بھی نہیں ہو سکتا تھا، پروٹیسٹ بھی ہو جاتا اور احتجاج کی وہ بھی ہو جاتی. لیکن یہ جو پی ٹی آئی والے سارا دن موبائلوں پہ اور وہ ہوتے ہیں نا، ہاں احتجاج ہو جائے کہ اب اگر کسی طریقے انٹرنیٹ ہو جائے بند کل، ہوئے 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 پھر یہ قوم باہر نکلے گی، ورنہ موبائل بیڈ سے کہاں اترنے دے گا بھائی. یہ سارا دن موبائل پہ ہی احتجاج ہوں گے ورنہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کو تو یہ اب روش ختم کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی اسی کی بھیڑ چڑھی ہوئی ہے پوری قوم. دیکھیں اصولی طور پہ ایک گھر میں بھی بہن بھائی کی آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں، وہ ایک پیج پہ نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ جو باقی ہیں، اب مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کو یہ سمجھنا ہے کہ ایک سوچ کے آپ لوگ حامل ہیں، ایک لیڈر کے آپ فالوور ہیں. اب اس کے مقابلے میں آپ کے ساتھ آپ کے ہمسائے بھی ہیں جو ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کو اپنا ہیرو مانتے ہوں، کوئی زرداری صاحب کو مانتے ہوں. غلط صحیح کو چھوڑ دیں، لیکن وہ اگر ایز اے ہیومن دے آر فری ٹو چوز. اب آپ لوگ موبائلوں پہ اتنا مطلب وہ بنائے ہوئے ہیں، جیسے کہتے ہیں مومنٹم، قوم کو ایک ہینگ آن کی سچویشن میں، لیڈر آپ سے چھڑایا نہیں جا رہا اور پورا ملک اس کو بھگت رہا ہے. بزنس مین بھگت رہا ہے، کسان بھگت رہا ہے، غریب بھگت رہا ہے. کیوں بھائی؟ آپ کو موبائل سے نکل کے پریکٹیکلی سب کو جانا چاہیے، تاکہ یہ کٹا کٹی کی جو نکالنا ہے نا یہ کسی سائڈ پہ لگائیں. اور باقی بھی پاکستانی ہیں وہ ان کی غلط ہے، پاگل ہیں جی، لیکن آپ ہی سب سے زیادہ سیانے ہیں. لیکن آپ بھی قوت عمل تو پیدا کریں نا، اتنا پریشر تو بلڈ کرتے کہ آپ کا لیڈر بے گناہ اندر، آپ اس کو نکلوا لو بھائی. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ ملک کو اتنا بالکل اس صحیح. ایجیٹیشن میں ڈالے رکھنا یہ غلط ہے کہ آپ لوگ یہ فائنل نہ کریں. اور جو بھی ہونا ہو کے پڑے، وہ پی ٹی آئی اپنی صحیح اپنی پاور شو کرے اگر وہ ایگزسٹ کر رہی ہے.
لیکن یہ پورا سال سے قوم ذہنی مریض ہو گئی ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو پا رہی، کوئی کام نہیں ہو پا رہا. اب ایک خبر لیتے جائیں، وہ میرے دل میں ہے، وہ لازمی بتانی ہے، اس پہ غور کر لیں، وہ سب کے لیے. دیکھیں اگر 240 سے سونا جو ہے 280 پہ 76 پہ گیا نا، یہ بنی ہے 14% ڈیپریسیشن. کتنی؟ 14% ڈیپریسیشن. اس 14% کو اٹھا کے رکھ دیں ڈالر پہ، تو ڈالر اس وقت آپ کا 325 320 کی صورتحال میں ہے. اور اگر یہ گری آج حکومت، تو آپ کے اکاؤنٹوں میں پڑا پیسہ 14% ڈیپریسیٹ ہوگا. 1 ارب والے کا 14 کروڑ اڑ جائے گا. تو ذرا اس پہ بھی ہوش رکھیں، پھر کل کو نہ کہیے گا جی آپ نے بتایا نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے ساما صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.